देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। हमें आज ज्वाइन करें अमेरिका से डॉक्टर आसिम यूसुफ सई साहब, जो कि ऑथर हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आसिम साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। गुड टू बी विद यू। सर, ये बताइए कि ये जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उस पे मैं आपसे जरा आपकी राय लेना चाहती हूँ, लेकिन इसी के साथ एक खबर सामने आ रही है और वो है कि रोजवेल्ट होटल हमारा जो हमारे मतलब उसकी बड़ी एक तारीख है और उसके बारे में बात की जाती है। उसके बारे में अब ये बात खबर आ रही है कि उसको एक कंपनी को दे दिया गया और उसको उस कंपनी ने हायर किया है और वहां पे वो अपना काम करेंगे। अब क्योंकि वो उसका एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव है, रूजवेल्ट होटल आप जानते हैं, वहां पे ज़ाहिर है आप अमेरिका में, आपको तो बड़ी अच्छे तरीके से मालूम होगा। सर, ये बताइएगा कि ये यानी हमारी सिचुएशन ये अब आ गई है कि हमने जो हमारे एसेट्स बाहर हैं मुल्क के अलावा भी, तो वो भी अब हमने रेंट पे देने शुरू कर दिए। पहली बात तो ये है कि पीआईए को आखिर जरूरत क्या थी कि वो एक इतने एक्सपेंसिव होटल के वो जो है उसने लीज भी लिया था। पहली बात तो ये है, अगर पीआईए या कि कोई भी पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन की कोई डायरेक्शन होती तो वो अपने फ्लीट में इजाफा करती, रादर देन के वो जो है कोई बड़ी लैंडमार्क होटल, और वो भी दुनिया के महंगे तरीन शहर में वो एक होटल वहां पे लेती। फिर ये हुआ कि ये जो होटल है ये इन्होंने मतलब पीआईए की जो है वो सिर्फ इनकी मिल्कियत नहीं थी, बल्कि एक सऊदी प्रिंस जो है उसकी भी उसमें शेयर थे। फिर पीआईए ने ये किया कि सऊदी प्रिंस के शेयर भी खरीद लिए और 99% शेयर जो है वो उन्होंने अपने नाम कर दिए, जिसकी भी कोई जरूरत नहीं थी। पीआईए के फ्लीट को जरा देखें, पूरे के पूरे जो है 75 साल में उनके पास 30 जहाज हैं, पूरे के पूरे 30 जहाज हैं उनके पास, जिनमें से 15 जो है वो मेरे ख्याल में या 10-12 जो है वो 777 हैं और 15 जो है वो एयरबस हैं A320 और 3 जो हैं वो ATR हैं। ये उनकी पूरी की पूरी फ्लीट है। उसके लिए सिर्फ 30 जहाजों के लिए उनके पास 12,000 मुलाजिमीन हैं, जिसकी मतलब कोई तुक नहीं बनती है कि आप जो है वो 30 जहाज उड़ाने के लिए आपके पास 12,000 मुलाजिमीन हो। ये हालत है पीआईए की। अभी जो न्यूज है सुबह जो मैंने देख रहा था कि पहले क्वार्टर में इस साल के उन्होंने 38 बिलियन रुपीस जो है वो पीआईए का खसारा है। हाउ इज इट इवन पॉसिबल कि एक एयरलाइन जो है वो खसारे में जा रही है? यानी कोविड के बाद जो है वो एयर ट्रेवल बहुत ज्यादा हो गया है, लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, पाकिस्तान में कोई कंपटीशन नहीं है, कोई एक दो और एयरलाइंस है जिनके पास हार्डली जो है वो 4 जहाज हैं उनके पास। तो पीआईए जो है उनकी मनापली है। पहले ये जो है वो बहुत ज्यादा इंटरनेशनल इनकी फ्लाइट्स थी, वो खत्म हो गई हैं। कुछ जो है वो उनकी इनएबिलिटी की वजह से, इनकॉम्पिटेंस की वजह से जो है बहुत सारे इंटरनेशनल जो डेस्टिनेशन थी उन्होंने बैन लगा दिया है पीआईए के ऊपर। उसके ऊपर वो फोकस नहीं कर रहे हैं, वो जो है वो एसेट्स बना रहे हैं। और एसेट उन्होंने पीआईए जो न्यूयॉर्क में लिया था वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए था। वो ये था कि जब पाकिस्तान से वीवीआईपी एलिट्स आएंगे वो उसमें फ्री स्टे करेंगे और उनके फैमिलीज जो है वो उसमें फ्री स्टे करेंगे। अब जाहिर है इस तरह से तो आप मतलब कोई एसेट जो है वो नहीं चला सकते हैं ना, उससे आप कमाई तो नहीं कर नहीं सकते हैं। ये मसला ये है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस है वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि एलिट्स और वीवीआईपी को किस तरह से सर्व किया जाए, इससे ज्यादा उनका कोई मकसद नहीं होता है। अब अगर ये उनकी फिलॉसफी है तो इससे आप ना तो एसेट्स जो हैं वो आप चला सकते हैं और ना ही आप कोई मुनाफा कमा सकते हैं। मतलब आप जरा एयर इंडिया को देखें तो उनके पास इस वक्त जो है वो 120 जहाज हैं और उन्होंने अभी 500 जहाज ऑर्डर्स दे दिए हैं बोइंग और एयरबस को। तो ये तो जरा आप कंपेयर करके जरा देख लें कि दोनों जो है वो एक साथ शुरू हुए थे और पीआईए जो है किसी वक्त में काफी इसकी अच्छी रेपुटेशन थी। ये जो गल्फ में जितने भी एयरलाइंस है ये सारे जो है इनसे एक्सपर्टीज ले रहे थे, इनके पायलट्स को वो ट्रेन कर रहे थे। अब उनकी ये हालत हो गई है। तो और वजह सिर्फ ये है कि कोई डायरेक्शन नहीं है, ना मुल्क की कोई डायरेक्शन है, ना किसी भी इंस्टीट्यूशन की कोई डायरेक्शन नहीं है। और उसकी वजह से मतलब पीआईए के उसको मैनेजमेंट को जरा देखने, वो सारे जो है वो एयर मार्शल होते हैं, वो एयरफोर्स वाले लोग होते हैं। अब उनका क्या लेना देना है पीआईए के चलाने से, जो कि एक प्राइवेट मतलब एयरलाइन, किसी भी मुल्क की प्राइवेट एयरलाइन होनी चाहिए। अब गल्फ के भी हैं लेकिन उनके पास पैसे हैं एक्स्ट्रा,
وہ چلا سکتے ہیں, وہ سبسڈیز دے سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایکسٹرا کیش ہے. اب اس میں دیکھیں پی آئی اے کو دیکھیں, ان کے ٹکٹس کو ذرا دیکھیں, سارے وی وی آئی پیز اور سارے گورنمنٹ آفیشلز پہ فری سفر کرتے ہیں. کیسے؟ ہاؤ از دیٹ ایون پاسبل؟ یہاں پہ امریکہ میں کسی بھی ملک میں جو ہے آپ کوئی بھی بندہ چاہے وہ سینیٹر ہے چاہے کچھ بھی ہونا, وہ فری سفر نہیں کر سکتا ہے. میرے فیملی ممبرز جو ہیں وہ ملٹری میں ہیں اور وہ یہاں پہ جو ہے وہ خود ہی اپنا وہ ٹکٹ خریدتے ہیں اور وہ اس میں سفر کرتے ہیں. کوئی بھی گورنمنٹ آفیشل کہاں پہ کہیں پہ بھی فری سفر نہیں کر سکتا ہے. ایسے صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا کیونکہ ڈاکٹر صاحب یہ اب جو ہمارے حالات و واقعات ہیں نا, اس میں وہ کہیں نہ کہیں سے تو پیسہ آئے, تو ہم نے کہا وہ پیسے بھی اس کی کافی عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا, یعنی اس کی بڑی کچھ جو بھی پرابلمس تھیں وہ سب چل رہی تھی. تو گو کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کو یہ کہا گیا درمیان میں کہ نہیں, اس کو نہیں کیا جائے گا, لیز پہ نہیں دیا جائے گا, اس کو ہم یہ کریں گے کہ پاکستان کی کوئی وہاں پہ اس طرح کا بنا دیں گے آفس کوئی ایسا, یا یہ بھی سننے میں آیا تھا پتہ نہیں ایمبیسی کے ٹائپ کا وہاں پہ کچھ سب آفس بن, یا اس طرح کی چیزیں. لیکن اب دیکھیں نا, آئی ایم ایف کے پلان سے بھی ہم نکل گئے. آپ تو یہ خبر پہنچ چکی ہوگی کہ آئی ایم ایف کا پلان ہمیں نہیں ملا, تو اب ہم اس میں سے نکل گئے ہیں. اب ہم اگلے آئی ایم ایف کے پلان کے لیے ناک رگڑنا شروع کر دیں. تو پھر یہ جو سارے اثاثے ہیں یہ لیز پر نہ دیں, رینٹ آؤٹ نہ کریں, تو کیا کریں؟ اس وقت جو ہے نا وہ صرف جو آپشن رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ چائنا کا جو ڈیٹ ٹریپ جس کو کہتے ہیں, جس میں چائنا نے بہت سارے ممالک کو جکڑ رکھا ہے, اس میں پاکستان جو ہے وہ مزید اندر چلا جائے گا کیونکہ باقی ممالک نے کلیئرلی انکار کیا ہوا ہے. کوئی بھی ایون گارنٹر کے طور پہ تیار نہیں ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ وہ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں ایکچولی خود ان کے اپنے پرابلمس ہیں, سعودی عرب کے اپنے پرابلمس ہیں, یو اے ای کے اپنے ہیں, قطر کے اپنے پرابلمس ہیں. صرف چائنا اس وقت ایسا ملک ہے جو کہ ولنگ ہے کہ وہ پاکستان کو مزید قرضے دے دیں, اور صرف قرضے ہیں, وہ اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتے ہیں, صرف جو ہے وہ اس کو رکھ سکتے ہیں ایز فارن ایکسچینج ریزروز کے طور پر رکھ سکتے ہیں, لیکن اس کو یوز بھی نہیں کر سکتے ہیں. اب یہ واحد آپشن رہ گیا ہے اور کوئی بھی آپشن نہیں ہے. پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے, کوئی بھی گورنمنٹ کے پاس کوئی بھی جو ہے نا وہ اس قسم کے ادارے نہیں ہونے چاہیے. یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ ایئر لائنس کو چلائیں یا وہ ریلویز کو چلائیں. کسی بھی ملک میں جو ہے یہ پرائیویٹائز ہو چکے ہیں آلریڈی. وہ ایک دور تھا 60s اور 70s میں جس میں نیشنلائزیشن ہوئی تھی, اور اس وقت جو تھا وہ ایک پیریڈ تھا نیشنلائزیشن کا, لیکن پھر جو ہے وہ 90s میں ساری چیزیں جو ہے وہ پرائیویٹائز ہو چکی ہیں. لیز پہ نہیں بلکہ اس کو کمپلیٹلی سیل کر دینا چاہیے. جو بھی آپ کے ایسٹس ہیں جہاں پہ بھی ہیں آؤٹ سائڈ آف پاکستان, ان کو کمپلیٹلی آپ جو ہے وہ بیچ دیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے نہ آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہے نہ آپ کے پاس پیسے ہیں ان کو چلانے کے لیے. اب ایک ہوٹل ہے آپ کے پاس جس میں 210 کمرے ہیں اور وہ بند پڑا ہے, ایک رات کے لیے بھی اگر وہ بند پڑ جائے تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس میں ایک جو کمرہ ہے وہ آپ آرام سے جو ہے وہ $200-300-400-500 پر نائٹ میں آپ دے سکتے ہیں. اس کو آپ ذرا ملٹیپلائی کر دیں 210 کے ساتھ, تو آپ ذرا دیکھیں کہ پر نائٹ اس کی کتنی ارننگ ہو رہی ہے. اب ظاہر ہے اس پہ اخراجات بھی ہوں گے, مطلب آپ نے جو ہے وہ پورے ملازمون کا اپنے تنخواہ دی ہوگی, آپ نے جو ہے وہ یوٹیلیٹیز اس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں, اس کے اور بھی بہت زیادہ خرچے ہوتے ہیں, انشورنس ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آپ ذرا کمائی کو دیکھیں کہ 210 کمرے ہیں اور وہ کئی سالوں سے جو ہے وہ بند پڑا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو رکھنے کی, اس کو لیز پہ دینے کی, اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو رائٹ اوے اس کو بیچ دینا چاہیے. اٹ شوڈ بی پٹ اپ فار سیل. بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہ اس کو خریدنے کے لیے تیار ہوں گے. دس از دا ٹائم کہ اس وقت جو ہے ریئل اسٹیٹ کی ویلیو بہت زیادہ ہے یو ایس میں. یہ ٹائم ہے اس کو فروخت کرنے کا, ایکچولی کمپلیٹلی بیچنے کا یہ ٹائم ہے اس کو, کیونکہ اس کے بعد جتنا بھی اس پہ آپ ڈیلے کریں گے اس کے پیسے کم ہوتے جائیں گے. سو دس از دا ٹائم. سر یہ ٹھیک ہے آپ بات جو فرما رہے ہیں کہ اس میں ظاہر ہے کہ آپ کے جب ایسے حالات ہوں تو آپ اس پہ وہ اتنا بڑا, اچھا جنہوں نے لیا انہوں نے اس میں جو ہاؤسنگ کے لیے لیا کیونکہ وہ اسی طرح کی ہیلتھ کمپنی ہے کوئی, اور میرا خیال ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک بڑا نام ہے جس کی کمپنی ہے, لیکن وہ اس میں مائگریشن کے لیے جو لوگ وہاں پر ہوتے ہیں ان کے لیے انہوں نے رکھا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے, آپ کا جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو حالات کو دیکھتے ہوئے وہ بھی صحیح ہے, لیکن وہ مسئلہ پتا ہے کہ ایک دفعہ بک گیا تو وہ پیسے تو اس کے پاس ایک ہی دفعہ آئیں گے اور وہ خرچ ہو جائیں. وہی پیسے اس وقت ضرورت ہے ایکچولی پاکستان کو. اس سے جو ہے پاکستان کافی جو وہ ہے منافع ہے وہ کر سکتے ہیں, کافی سارے پیسے جو ہیں وہ آ سکتے ہیں.
اور دس ول بی ایکچولی اے گڈ ٹائم ٹو سیل اٹ. سو آئی وڈ ہائیلی ریکمینڈیڈ کہ یہ جو اس وقت جو ہائی ہے اس وقت اس سے فائدہ اٹھا لیں, کیونکہ ریئل اسٹیٹ یو ایس میں جو ہے نا اس میں فلکچویشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور یہ ابھی ٹائم ہے کہ پرائسز جو ہیں ریئل اسٹیٹ کے بہت ہائی ہیں, آرٹیفیشلی ہائی ہو چکے ہیں ایکچولی. اس کے بعد یہ دھڑام سے نیچے گریں گے. اس کے بعد اس وقت جو ہاؤسنگ کے پرائسز ہیں وہ مطلب جو اگر 3 لاکھ کا گھر ہے تو اس وقت 5 لاکھ میں وہ بک رہا ہے. تو مطلب 60-70% جو ہے وہ پرائسز ہائی ہیں اس وقت, اور اسی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اوکے, تو ڈاکٹر صاحب ایک اور جو سچویشن اس وقت ہمارے ملک کے اندر چل رہی ہے, عمران خان پہ اب وہ پابندیاں لگ گئی ہیں مزید, اور وہ ٹی وی وغیرہ پہ اب ان کا نام, پکچر, فوٹو وغیرہ کچھ نہیں چل سکتی. تو یہی تو ان کا اوڑھنا بچھونا تھا, آپ کو پتہ ہی ہے, میڈیا کے ذریعے ہی وہ اپنی بات جو ہے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس چیز کو, جو یہ کرائسس ہے اور یہ جو اب نئی وہ سامنے آئی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کا زیادہ کوئی اثر نہیں ہوگا ایکچولی. اگر آپ مطلب اسٹیٹ میڈیا پہ یا ٹی وی چینلز پہ بند کر دیں تو زیادہ اثر نہیں ہوتا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اس وقت اویلیبل ہے, اور بہت زیادہ ان کے فالوورز سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں اور یوٹیوب کو یوز کرتے ہیں خاص کر. تو اگر وہ اپنا پیغام جو ہے وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیں تو میرے خیال میں وہ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا, کہ بلکہ یہ ہے کہ اس کا وہ فائدہ اٹھایا گیا اور انٹرنیشنل میڈیا کو بتائے گا کہ دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ مجھے بین کیا ہوا ہے. تو یہ ہے کہ مطلب اس کا کوئی زیادہ اثر نہیں پڑے گا. جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ آج اس کے مزید جو ہیں وہ 2 لوگ میرے خیال میں جو اس کے کلوزسٹ تھے وہ بھی جو ہیں وہ انہوں نے گڈ بائی کہہ دیا ہے, اور وہ ان سے سپریٹ ہو گئے ہیں. میرے خیال میں اسد قیصر اور جو ڈیفنس منسٹر تھے, تو وہ دونوں جو ہیں وہ پرویز خٹک, وہ دونوں اس سے میرے خیال میں وہ بھی الگ ہو گئے ہیں, جو کہ میرے خیال میں ابھی تک جو کے پی میں اس کا جو سپورٹ تھا وہ بھی اب جو ہے وہ مطلب جو ہے سپلنٹر ہو رہا ہے اس سے. پنجاب میں تو ویسے بھی مطلب سارے جتنے بھی بڑے لیڈرز تھے وہ سارے جو ہیں وہ انکار کر چکے ہیں اور سپریٹ ہو چکے ہیں. تو جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دے آر کٹنگ پی ٹی آئی ٹو دیئر اوریجنل سائز, جو کہ اس کا اوریجنل سائز تھا, اور مطلب 2010 یا 11 سے اس پروجیکٹ پر کام ہو رہا تھا. وہ پروجیکٹ جو ہے وہ 2018 میں مطلب پوری طرح سے ابھر کے سامنے آیا, لیکن جو پرفارمنس تھی وہ اتنی غیر تسلی بخش تھی کہ اس کی وجہ سے, اور وہ مطلب جو سٹائل تھا اس کا وہ اس طرح سے تھا کہ وہ کنفرنٹیشنل تھا بیسیکلی. اس میں کوئی مفاہمت کی گنجائش نہیں تھی, وہ پولیٹیکل پروسیس جو تھا وہ اس پہ یقین نہیں رکھتے تھے. بیسیکلی اس کو جب لانچ کیا گیا تھا تو اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کو انڈرمائن کیا جائے. یہ اس کے پورے جو ہے نا وہ اس کے لانچ کرنے کا صرف واحد یہی مقصد تھا کہ جو ڈیموکریسی ہے اس کو ڈیریل کیا جائے, اور ڈیموکریسی کو ایک مطلب ایک بیک برنر پہ لیا جائے, تاکہ جتنی بھی پاور ہے وہ ساری کی ساری وہ ملٹری اسٹیبلش کی طرف چلی جائے. تو وہ انہوں نے بہت اچھی طرح سے, عمران خان نے وہ کر دیا ہے. جو ان کو ٹاسک دیا گیا تھا وہ اچھی طرح سے انہوں نے کر دیا ہے. اب پھر کوئی ضرورت تھی نہیں اس کے لیے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی, تو اسی وجہ سے وہ جو ہے وہ اس کو ہٹا دیا گیا. آج جو میسج اس نے دیا تھا تو ایک چند سیکنڈز کے لیے میں نے دیکھ لیا, وہ پی 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 اور پی ایم ایل این کو کہہ رہے تھے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو 27 سال سے جانتا ہوں. تو یہ مطلب یہ بہت زیادہ مطلب مذاق خیز ٹائپ کا بیان ہے کہ پی 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 اور جو پی ایم ایل این ہے وہ پچھلے 75 سال سے جو ہے یا 70 سال سے وہ پالیٹکس کر رہے ہیں, اور یہ ان کو بتا رہے ہیں کہ میں ان کو جانتا ہوں. تو مطلب پی 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 کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ ان کے 2 لیڈرز کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا, اور پی ایم ایل این خود آپ دیکھ لیں کہ اس کے فیملی کو کس طرح سے مطلب ہراس کیا گیا, سب کچھ جیلوں میں ڈالا گیا. تو ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں, اینڈ واٹ آر دے کیپیبل آف. تو میرے خیال میں ان کو جو ہے وہ دس از جسٹ بیسیکلی یو آر پلینگ ٹو دا کوائر. تو وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں. اب بس یہی ہے کہ میرے خیال میں وہ اس کو بہت زیادہ ریسٹرکٹ کر رہے ہیں. ان کو جو ہے اب اگلا الیکشن جب بھی ہوگا تو ان کو میرے خیال میں کوئی 40-50 کے قریب سیٹیں جو ہے وہ دے دیں گے, and they will basically remain just another ordinary political party. لیکن جو نقصان عمران خان نے پہنچایا ہے پولیٹیکل پروسیس کو اور ڈیموکریسی کو, اور جس طرح سے انہوں نے پارلیمنٹ کو خاص کر
بہت زیادہ جو نقصان پہنچایا ہے وہ پارلیمنٹ کو پہنچایا ہے، کیونکہ خود جب وہ فار 3.5 years وہ وزیر اعظم تھے، میرے خیال میں ہارڈلی وہ 4-5 مرتبہ پارلیمنٹ گئے تھے. جنرلی جو ہے وہ اگر آپ کسی بھی ڈیموکریسی میں دیکھیں تو پرائم منسٹر جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ویکلی وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ جاتے ہیں پارلیمنٹ میں، وہاں پہ کوشچن آنسر جو ہے وہ کرتے ہیں. جب تک آپ پارلیمنٹ کو انڈرمائن کرتے رہیں گے تو اسی طرح سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے پاس پاورز مزید زیادہ ہوتے جائیں گے، اور یہی بیسیکلی اس نے کیا کہ پارلیمنٹ کو بہت زیادہ انڈرمائن کیا. آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے 2 ممبرز کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، ان میں سے ایک ممبر کو 2 سال کے لیے مطلب جیل میں رکھا گیا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے وہ جیل میں جا سکتا ہے بغیر کسی چارجز کے، بغیر کسی ٹرائل کے، اور وہ جو ہے وہ 2 سال تک وہ جیل میں رہے اور اس کے بعد خود دے ہیڈ ٹو ریلیز اٹ. سو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کتنی کمزور ہو چکی ہے. جب آپ کی مطلب جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ڈیموکریسی ہے اور آپ کے پارلیمنٹ کی یہ حالت ہے، تو آپ باقی انسٹیٹیوشن کو ٹھیک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ جب تک پارلیمنٹ اسٹرانگ نہیں ہوگا، جب تک کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سپریم نہیں ہوگا، پارلیمنٹ سپریم نہیں ہوگا، تب تک باقی جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. وہ اسی طرح سے جو ہے نا وہ مطلب ڈے ٹو ڈے جو ان کی پرفارمنس ہے وہ جاتی رہے گی اور ان کا کوئی ڈائریکشن نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بس یہی اس وقت جو سچویشن ہے، مطلب ہر دن کوئی نہ کوئی نیا ڈرامہ ہوتا ہے. اور لوگ جو ہیں، آپ ذرا انفلیشن کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے، آج جو رپورٹ ہے 38% انفلیشن جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے. آپ خود سوچیں 38% کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز کل جو ہے وہ 100 روپے پہ تھی، آج وہ 138 روپیز پہ ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو عام آدمی ہے اس کی کیا حالت ہو گئی ہے اس وقت. سب سے زیادہ مجھے جو فکر ہے اور جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ عام آدمی ہے وہ اس وقت مطلب کتنی مشکل میں وہ زندگی گزار رہے ہیں. اور آپ ذرا ایلیٹس کے ذرا پاور گیمز کو دیکھ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ان کا اور کچھ بھی نہیں ہے، سارا دن وہ پاور گیمز کھیل رہے ہیں، کوئی بھی فوکس نہیں ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو دیکھیں، ایجوکیشن کی سچویشن کو دیکھیں، باقی سیکٹرز کو دیکھ لیں وہ کس طرح سے وہ جو ہیں وہ مطلب بیک فٹ پہ جا چکے ہیں اور ان کی حالت جو ہے کتنی خراب ہو چکی ہے. اور اوپر سے یہ اس طرح کے گیمز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، کوئی بھی فوکس نہیں ہے گورننس پہ. سب سے زیادہ جو متاثر ہوئی ہے وہ گورننس متاثر ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال آپ سے، وہ اس لیے آپ نے درمیان میں یہ ذکر کیا، آپ نے کہا کہ کٹ ٹو سائز جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، وہ جو کہ نظر آ رہا ہے ظاہر ہے کہ جو پہلے وہ تھے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی پبلک سپورٹ کو بھی کٹ ٹو سائز کیا جا سکتا ہے یا کیا جا سکے گا؟ دیکھیں، جو ان کی پبلک سپورٹ تھی نا وہ بیسیکلی بہت زیادہ اوور انفلیٹڈ تھی، وہ ہائپ تھی. وہ سب کچھ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اس کو بنایا گیا تھا، ہر روز وہ ایک نیا ٹرینڈ بناتے تھے. ابھی جو ہے وہ جب سے یہ کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے، نہ کوئی ٹرینڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ ہر روز جو ہے وہ عمران خان اور ریڈ لائن، عمران خان اور لیڈر، ہر روز جو ہے وہ جو ٹاپ ٹرینڈز تھے وہ عمران خان کے ہوا کرتے تھے. نہیں سر، سوشل ٹرینڈز تو میڈیا ابھی کے بھی اسی طرح ہیں، ٹرینڈز ابھی بھی اسی طرح، ابھی بھی اس وقت بھی ان کے وہ ٹرینڈز کئی ہفتوں سے وہ نمبر 1 پہ جا رہے ہیں. وہ جو ٹرینڈ چلا رہے ہیں وہ بھی جو ہیں وہ جو یو ایس اور یو کے میں وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے آرگنائزیشنز ہیں وہ ان کو چلا رہے ہیں. باقی جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر سے وہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن وہ مزید جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی جب مطلب جتنی بھی یہ کریک ڈاؤن ہوتی رہے گی، اسی طرح سے مزید اس کی جو سپورٹ ہے وہ کم ہوتی جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ پھر تو یہ کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے نا الیکشن کروانے کی. ان کی پبلک سپورٹ جب نہیں ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں الیکشن جو ہیں وہ کافی جلدی ہو جائیں گے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ الیکشن جو ہے وہ اگلے سال تک ملتوی ہو جائیں گے. نہیں، میرا خیال نہیں خیال ہے. میں خود مطلب پولیٹیکل سائنٹسٹ نہیں ہوں، لیکن ایک نیچرل سائنٹسٹ کے طور پہ جب میں ایسی چیزوں کو انالائز کرتا ہوں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ بہت جلدی سبسائڈ ہو جائیں گی اور الیکشن جو ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ فیئر اینڈ فری الیکشن یہ کہنا جو ہے نا وہ قبل از وقت ہوگا کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں. اٹ آل ڈیپینڈس کہ جو پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں پی ڈی ایم کے، خاص کر جو پارٹیز ہیں، وہ کس طرح سے آگے آتی ہیں اور کس طرح سے اپنا رول جو ہے وہ پلے کرتی ہیں. تو میرے خیال میں وہ کافی اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اگر وہ یونائٹڈ رہیں اور مطلب ایک یونائٹڈ فرنٹ کے طور پہ آئیں تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو خود ہی پتہ چل جائے گا اور وہ پھر اتنا انٹرفیئر نہیں کریں گے. وہ کرتے ہیں پھر بھی، لیکن اتنا انٹرفیئر وہ نہیں کریں گے کہ جتنا انہوں نے 2018 کے الیکشن میں انٹرفیئر کیا تھا.
अगर इमरान ना हो तो उसके बगैर जो है ना पीटीआई कुछ भी नहीं है। पीटीआई जो है ना बेसिकली तो ये तो एक कंग्लोमेरेट था और जिस तरह से लोगों को लाया गया था उसी तरह से लोगों को जो है वो रिमूव कर दिया गया है। तो बेसिकली पीटीआई में और कोई भी नहीं है, ना तो वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो तो एक फैशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, और उसके लिए आपको एक फोकल पर्सन की जरूरत है, एक पर्सनालिटी की जरूरत होती है। तो जब तक वो पर्सनालिटी मौजूद हो किसी भी फॉर्म में तो जाहिर है सपोर्ट उनकी होगी वहां पे। लेकिन आप मतलब अगर खासकर अगर ये जो मिलिट्री ट्रायल्स हैं अगर वो हो गए और इमरान खान को खासकर अगर मिलिट्री ट्रायल में लाया गया तो फिर ये है कि उसकी जितनी भी मतलब जो वैल्यू है ना वो कंप्लीटली जो है वो खत्म हो जाएगी। तो आप समझते हैं कि एक और वजीर आजम का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मिलिट्री ट्रायल किसी का भी नहीं होना चाहिए, किसी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। मिलिट्री जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो सिर्फ यूनिफॉर्म्ड मिलिट्री पर्सनल के लिए होते हैं क्योंकि उनकी एक खास जरूरत होती है। मिलिट्री जो जजेस जिनको हम कहते हैं वो जजेस सिरे से होते नहीं है बेसिकली, उनकी ना कोई ट्रेनिंग होती है, वो कुछ भी नहीं जानते हैं मिलिट्री जस्टिस के बारे में। वो सिर्फ जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशंस के लिए अच्छे होते हैं और सारे जो मतलब यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स होते हैं ये उनके लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन किसी भी सिविलियन का कोई मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए, चाहे जितने भी कोर्ट्स आपके खराब हों, जितना भी वो टाइम लें, जितने भी वो करप्ट हों, दे आर स्टिल बेटर देन मिलिट्री जस्टिस एंड मिलिट्री ट्रायल्स। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स फॉर हैविंग मी।